अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त शहर कराची की सूरत हाल जहां पर इस वक्त अबतर होती जा रही है, वहां पर सिंध हुकूमत की जानिब से सोचा गया कि कुछ काम करा ही लिए जाएं। लेकिन क्या काम कराने से कबल कुछ मामलात देखे भाले गए हैं या सिर्फ काम कराने के बारे में सोचा और काम कराने शुरू कर दिए गए? क्योंकि इस वक्त शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर काम की अशद ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर काम का आगाज़ ही नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ रोड़ी या पत्थर डालने के बाद ये तसव्वुर कर लिया गया कि गाड़ियाँ गुजरती रहेंगी और यहाँ पर रोड जो है वो खुद ब खुद बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कहा यह गया कि बारिशें ख़त्म हो जाएंगी, बारिशें ख़त्म होने के बाद हम बनाएंगे, वरना फिर रोड दोबारा ख़राब हो जाएगा। तो जनाब, बारिशें ख़त्म हुई थी और दोबारा बस ये 2 रोज़ के लिए हुई। अब बारिशें दोबारा ख़त्म हो गई हैं। कहीं अगले मानसून का तो इंतज़ार नहीं कर रही हुकूमत, और अगर उसके बाद आप बनाना चाह रहे हैं तो फिर बारिशों का ये सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे में जहाँ पर थोड़ी बहुत काविश करने की कोशिश की है सिंध हुकूमत ने, जिनमें अगर जिक्र करते हैं यूनिवर्सिटी रोड का, तो यूनिवर्सिटी रोड पर जिस मुकाम पर काम शुरू किया गया है, यानी कि जामे कराची के सामने अगर बात कर ली जाए या फिर अगर बात कर ली जाए उससे पहले वाले हिस्से की, जो कि नीपा फ्लाईओवर उतरने के बाद है, इन दोनों मकामात पर बेइंतहा ट्रैफिक है। और ट्रैफिक होने की वजह यह है कि जहां जामे कराची के पास काम करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर रास्ते को तो तंग कर दिया गया है, लेकिन मुतबादिल रास्ता कोई भी नहीं बनाया गया, ना ही लोगों को मुतबादिल फराहम किया गया है। यानी लोग जब आते हैं तो पहले तो वो फंस जाएं उस जगह पर आने के बाद, और रेंगते हुए अपना उस कीमती पेट्रोल को, जो कि पीडीएम ने बढ़ाते हुए 236 पे कर दिया है, उसको ज़ाया करते हुए नीपा फ्लाईओवर से जामे कराची और उससे आगे तक पहुंचते हैं, और उसके बाद भी रेंग के आगे की जानिब जा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक रोड की बात बता रहा हूं मैं। इसके साथ साथ शहर कराची के बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहां से गुजरते हुए लोगों को इंतहाई तकलीफ हो रही है, और अपना कीमती तरीन पेट्रोल वो इस हुकूमत के साथ फूकने में मजबूर हैं, और इस को दुहाई भी देते रहते हैं कि किसी तरीके से रोड्स बन जाएं ताकि वो जल्द अज जल्द इस अजियत से निकल सकें, अपनी मंजिलों पर पहुंच सकें। लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि हम सिंध हुकूमत से नहीं कहेंगे कि आप रोड्स बनाएं, आप तामीराती काम करें, आप लोगों को पानी पहुंचा, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एक तमगा सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अपने गले में डाल चुकी है, और वो है दुनिया का बदतरीन शहर कराची, और ये तमगा उसको मिल चुका है। इस वक्त शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक रेलवे ट्रैक के हवाले से भी बात की थी, उन्होंने दीगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बात की थी। उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करते हुए कहा कि औरंगी टाउन से जो ऑरेंज लाइन बस चल रही है, सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर की उन्होंने वो बस सर्विस चलाई है, जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूबा उन्होंने करार दिया है, जो कि इंतहाई मुख्तसर है। बाकी जो दीगर मंसूबे इस वक्त शहर कराची में रेड लाइन है या दीगर है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ऑरेंज लाइन मंसूबा, जिसके बारे में उन्होंने बबांग दहल कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मंसूबा और ख़ुद उन्होंने किया है, यानी कि सिंध हुकूमत ने, तो जनाब ये जो 9 किलोमीटर का आपने बनाया है सारा रास्ता, उसके बाद जो है बाकी रास्ते जो लोग गुजरेंगे चिंची रक्षों में, वो कैसे गुजरेंगे, या फिर दीगर जो मकामात हैं वहाँ पर लोग किस तरीके से अपना सफ़र तय कर सकेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन बात है। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि आप रोड्स बनाएं, क्योंकि अगर आपको बनानी है तो बस इतना ज़रूर कर सकते हैं कि ज़रा मुतबादिल रास्ता ज़रूर देखा जाता है तरक्की याफ्ता ममालिक में, या फिर कोई भी तरक्याती काम किए जा रहे होते हैं तो वहाँ पे मुतबादिल रास्ते देते हुए ही काम किए जाते हैं। ये ज़रा स्टडी कर लिया करें कोई भी काम करने से पहले, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरमद बुरही साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर कर क्या रही है और किस तरह से काम अंजाम दे रही है। जनाब, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। लेकिन मैं आपके पास आने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो तज़ियाकार हैं उनका भी मैं तारुफ करा दूँ। रोशन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ तज़ियाकार हैं, इन्होंने वक्त दिया। जनाब रोशन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने समझ देखा ही होगा शहर कराची की सूरत हाल, और इस तमाम सूरत हाल के बाद कहाँ कहना अच्छा नहीं लगता कि 14 साल बाद हम ये कहें कि हमें रोड्स बना कर दे दो, पानी फराहम कर दो, क्योंकि ये तो बुनियादी चीज़ें थी, पहले ही साल फराहम कर देनी चाहिए थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही बड़ा काम करने जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से आज मैं तमाम देखने वालों को
ایک تعزیت کرنا چاہتا ہوں جو آج ایک واقعہ پیش آیا کہ چند نوجوان لڑکے جو لاپتہ تھے ان کی لاشیں ملی، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت واقعہ ہے. چاہے لاپتہ افراد بلوچستان کا ہو، چاہے وہ کراچی کا ہو، چاہے وہ KP کا ہو، اس کو عدالتوں کے سامنے پیش کر دینا چاہیے. اس طرح ماروائے عدالت قتل جو ہے یہ کسی طرح سے بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں اچھی عمل نہیں مانی جاتی. میں بطور پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے اس عمل کی مذمت کرتا ہوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور اس کے بعد وقار بھائی، جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی اور کراچی کی صورتحال، دیکھیں دراصل ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کراچی کا اپنا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹی گزشتہ 30 سے 35 سال 40 سال سے تقریباً بغیر کسی ماسٹر پلان کے چل رہا تھا. کسی قسم کا کوئی ماسٹر پلان اس شہر کا سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا ہے اور ہمیں تکلیف بھی نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس شہر کے لوگوں کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ شارع فیصل کو اگر ہم بناتے ہیں، شارع جناح کو ہم بناتے ہیں، شارع قائدین کو ہم بناتے ہیں، یونیورسٹی روڈ کو ہم بناتے ہیں جس پہ کام چل رہا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا ٹریفک کا زور جو ہے اس ٹریفک کے اوپر موجود ہے. اس کے آلٹرنیٹو دوسرے شارع بھی موجود ہیں. اب آپ کراچی یونیورسٹی کے روڈ پہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اسفانی روڈ سے دوسرے ٹریک کے لیے بھی رستے ہیں جانے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دور پڑتا ہے، اس پہ کام ہو رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو جس شہر کا ماسٹر پلان موجود ہی نہیں ہے تو اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بس فروغ صاحب، اس میں چھوٹا سا ایک میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے برابر میں جو سروس روڈ ہے لوگ اس تک جا نہیں پا رہے ہوتے، اور سروس روڈ کافی چوڑا ہے. اگر صرف اور صرف اس کو کٹ لگا کے اس کو سیٹ کر کے لوگوں کو متبادل فراہم کر دیا جائے تو وہاں سے بڑے آرام سے جا سکتے ہیں. جی ایسا ہے بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر جہاں پہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ آپ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں. آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے جو کہ میرے سامنے آ گیا. انشاءاللہ آج ہی آپ کے پروگرام کے فوراً بعد ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ آپ کو میں پہنچا دوں گا کہ یہ صورتحال یہاں موجود ہے، اس پہ ایکشن لیا جائے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج سے 3 دن پہلے تک میں کی میٹنگز کی باتیں ہیں کہ اس شہر کے اوپر پیپلز پارٹی نے اس دفعہ مکمل سوچا ہے کہ جس طرح سے ہمیں یہ بارشوں کے پیریڈ سے موقع ملتا ہے، انشاءاللہ العظیم آپ کو آنے والے سال کے اندر انفراسٹرکچر کراچی کا چینج نظر آئے گا. لیکن پھر وہی کہوں گا کہ جب ہم اس انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے پہ جائیں گے تو بہت سارے لوگ اس پہ گھروں سے نکل آئیں گے کہ ہمارے گھر ڈیمولش ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ نکلیں گے کہ ہمارے راستے خراب ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ نکلیں گے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اس شہر کو بنانا ہم پر فرض ہے، اور آپ اور سب میں نے مل کر اس شہر کو بنانا ہے. اچھا، یہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے ہو جائے گا؟ دیکھیں بلدیاتی انتخاب میرے خیال 23 اکتوبر کو ہے، تو اس 23 اکتوبر تک تو کوئی ہم نے کرشمہ تو لے کر نہیں آ سکتے کہ راتوں رات چیز نہیں. معاملہ یہ نا کہ جو انتخابات کا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے شہر کراچی میں کہ 23 اکتوبر کو بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ یقیناً ایک سائنس بنا لی ہے مختلف سیاسی جماعتوں نے کہ کام کر کے دکھانا ہے تاکہ ہمیں ووٹ پڑے. نہیں ایسے دیکھیں میں بتاؤں، کراچی کا جو ووٹر ہے وہ بیوقوف ووٹر نہیں ہے، سمجھتا ہے، وہ چیزوں کو جانتا ہے. اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کبھی بھی اس بات پہ ووٹ کے لیے کام نہیں کر رہے. کراچی کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ کراچی سے ہمیں ووٹ نہیں ملا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کام کر کے دکھائیں، شاید ہمیں ووٹ دے دیں. بالکل ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ شہر کراچی کے لوگ اب صرف اور صرف کام یا کارکردگی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کیا وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف خاص طور پہ رجوع نہیں کر رہے. روشن صاحب کیا سمجھتے ہیں شہر کراچی کی صورتحال، پیپلز پارٹی کے اقدامات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی آپ نے موضوع کیا، بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. دیکھیں یہ تو ہم گزشتہ 75 سال سے یہ ساری چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں. سیاسی جماعتیں صرف اپنا گانا گا کے چلی جاتی ہیں، کام کوئی نہیں کرتا. یہ میرے پیارے بھائی جو بات کر رہے تھے بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے جیسا یہ کہہ رہے ہیں کریں، مگر مجھے یقین 1% یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. آپ لکھ رہے ہیں، آج کی ڈیٹ لکھ رہے ہیں، جو ڈیٹ انہوں نے دی وہ بھی ڈیٹ لکھ رہے ہیں. میں تو ایک تجزیہ کار ہوں، میں تو کوئی سیاسی کارکن تو ہوں نہیں، مگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں خدا را اس ملک کے لیے سوچیں، ضرور سوچیں. اس ملک میں آپ کے بھی بچے ہیں اور جو اور بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ان سب کا سوچیں. آپ نے کاروبار ختم کر دیا، آپ نے روزگار ختم کر دیا، پانی دینے پینے کے لیے نہیں ہے. یہ بلدیہ ٹاؤن بھی اسی پاکستان، اسی کراچی کا شہر ہے، اسی کراچی کا ایک علاقہ ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہفتے میں 1 دن پانی آتا ہے اور لوگ چھٹی کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، وہاں پہ لائنیں لگتی ہیں جس دن پانی آتا ہے، اتنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ چلیں حکومت خوشی تو فراہم کر دیتی ہے کسی ایک میں.
تو وہ ایک دن ہوتی ہے. میرا مقصد یہ کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا, اچھا فرض کریں جو ہم لوگ تاجر ہیں, ہم لوگ مطلب کاروبار کرتے ہیں, ہمارے کاروبار کو کیوں ختم کیا گیا؟ اچھا کاروبار ختم ہونے سے کیا ملک ترقی کرتا ہے؟ اگر ہوتا تو سارا ملک کا کاروبار ختم کر دیں. بھائی کاروبار جن کا چل رہا تھا وہ کاروبار بھی بند کر دیا. اچھا روشن صاحب, ہم نے ایک تجویز کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر سندھ حکومت بہتر طریقے سے کام نہیں کر پاتی ہے یا جس طریقے سے روڈز بنانی چاہیے ویسے نہیں بنتی ہیں, ان کا مٹیریل ناقص ہوتا ہے, تو تاجر برادری اپنے طور پر جو ٹیکس دیتی ہے کیا اس میں سے وہ کٹوتی کرتے ہوئے کہ جناب یہ روڈ ہم نے بنا لیا, یہ پانی کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا ہے, ہم آپ کے ساتھ مل کر تعاون کرنے کو تیار ہیں, اور یہ ہمارا یہ بل آیا ہے, یہ بل آپ پکڑ لیجئے, اس میں سے ہم ٹیکس منع کر رہے ہیں, تو کیا اس طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں کورنگی انڈسٹریل ایریا کی مثال آپ کے سامنے, وہ کھنڈر بنا ہوا تھا. کورنگی انڈسٹریل ایریا کے تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ روڈ تعمیر کیا, ورنہ آپ کو پتا اس کا کیا حشر ہوا تھا. تو تاجر برادری کو مجھے بتائیں کہ تاجر برادری کو زندہ رکھیں گے تو تاجر برادری سارے کام کرے گی, آپ کا ملک کا قرضہ بھی اتارے گی, مگر تاجر برادری کو اگر باندھ دیں گے ہاتھوں سے, اس کے کو کام نہیں کرنے دیں گے, ان کی فیکٹریاں بند کریں گے, ان کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے چلے جائیں گے, ان کے اوپر اتنی زیادہ ان پہ پابندیاں لگاتے چلے جائیں گے, کون شخص کاروبار کرے گا؟ اچھا سر, یہ بھی فرمائے گا کہ کیا اس وقت شہر کراچی میں کاروبار کرنا کیا مشکل ہو رہا ہے, یا تاجر برادری جو ہے وہ کراچی سے کہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں کیا سوچ رہے ہیں جانے کا, کچھ اس طرح کے دیکھیں ایسے بالکل ویسے ہماری نالج میں ایسی باتیں آئی ہیں, مگر ہم نے ان کو کنڈیم کیا, ہم نے کہا دیکھیں یہ نہ کریں اس طریقے سے, تو کیا یہ ملک کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اگر ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر اس ملک کا وارث کون ہوگا؟ تو آج اپنی کم از کم اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. وہ بڑے پریشان ہیں, پریشان اس لیے کہ دیکھیں جو کاروبار کرنے والے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ جتنے بھی کاروبار کرتے ہیں نا, تو بینک کا ریٹ سب سے پہلے کم کریں, انٹرسٹ ریٹ کم کریں. جب یہ دیکھیں بنیادی چیز بتا رہا ہوں آپ کو, انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوگا تو آپ کاروبار کی طرف جائیں گے. اچھا جب گورنمنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گی, مجھے بتائیں کوئی پاگل ہی کوئی تاجر ہوگا جو کہ اٹھا کے جو نا اپنا کاروبار کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کیوں اس سے اچھا ریٹ بغیر محنت کے بغیر ٹینشن لیے ہوئے اس کو بینک اس سے اچھا پیسہ دے دیتا ہے. تو مطلب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ حکومت کی پالیسی کیا ہے. دیکھیں ہماری تاجر اچھا اسی حکومت کی یا اس سے پہلے والی حکومت کی بھی پالیسیز کچھ کنفیوژن کا شکار تھی, یا یہ کنفیوز جو ہے خالی یہ والی حکومت ہے؟ دیکھیں میں پرانی والی حکومت کی بات کروں گا تو شاید عوام ناراض ہو جائے. دیکھیں عوام نہیں, کچھ ان کے لوگ مطلب عوام سے بولا, کچھ عوام کی زیادہ ہمدردی ہے ان کی طرف, ایک بات کر رہا ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو وعدے کیے تھے, مجھے ان سے جو سخت اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی ایک نقطہ لیا تھا کہ میں ان کو پکڑوں گا چھوڑوں گا نہیں, چوروں کو ان کو نکال کے گھروں سے ان کا پیسہ نکالیں گے, اپنے ملک کا قرضہ اتاریں گے اور ملک کو قرضدار کر کے چلے گا. یہ میرا اختلاف ہے. بھائی ان کو چاہیے تھا کہ جب پکڑنا تھا تو اینڈ تک پکڑے رکھتے, کیوں چھوڑا؟ اور چھوڑتے پیسہ نکالتے ہم بولتے. اچھا ان کی آڑ میں عوام سے اور تاجروں سے اتنا پیسہ لے لیا کہ جو لوگ فائلر بن گئے کہ نہیں یار عمران خان صاحب ان کو پکڑیں گے, باہر سے جتنا پیسہ وہ لا کے اپنے ملک کا قرضہ اتار دیں گے. نہ تو 1 روپیہ باہر سے آیا, نہ ان کو پکڑا, اور جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو بھی اس بہانے سے مطلب فائلر بنا کے ان سے اتنا ٹیکس ڈال دیا کہ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ ٹیکس ہم نے لیا. اچھا وہ سب ٹیکس کہاں چلا گیا؟ ڈیم کا پیسہ کہاں چلا گیا؟ پھر وہ جو ان کو پکڑا نہیں, تو وہ ہمارا میڈیکلی وہ جو 3.5 سال ہے نا صرف ضائع ہوئے. تو میں ابھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے کسی سیاسی جماعتوں سے کوئی امیدیں نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھا کام کریں گے. اللہ کرے کہ کوئی اچھا کام ہو جائے. بظاہر جو ہے نا یہ جو روز جو ٹاک شو دیکھتا ہوں نا, تو ٹاک شو میں صرف لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں وہ صرف اپنا منجن یا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کام کسی نے کچھ نہیں کرنا. آپ مجھے بتا دیں کام ہو رہا ہے؟ بالکل. اللہ کرے کہ یہ بھائی نے جو بات کی ہے, اللہ کرے کہ ایسا کچھ ہو جائے. بالکل روشن صاحب, اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو حکومت ہے یا جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان تک ہماری یہ والی بات پہنچ جائے, جو مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کرنا چاہیے یا کون کون سے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا. کیونکہ ہمارا مقصد قطعی طور پہ لڑنا نہیں ہے, بلکہ ہمارا مقصد عوام تک اور جو اعلیٰ لوگ ہیں ان تک بات پہنچانا ہے. سر بروئی صاحب, یہ جو ابھی کہا انہوں نے, ذکر بھی کیا کہ تاجر برادری بہت زیادہ پریشان ہے, اسٹریٹ کرائم کا ریٹ کافی بڑھا ہوا ہے, اور ایسے میں ابھی ہم نے دیکھا کہ سوراب گوٹ کے پاس کچھ آپریشن بھی ہوا یا دیگر مقامات پہ 31 جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ جو مقیم افغانی تھے انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے, کیونکہ جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے اس کے خلاف تو کریک ڈاؤن پھر ہوگا چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ جو سارے معاملات ہیں, کیا اس سے کچھ بہتری کے امکانات لگ رہے ہیں؟ دیکھیں میں بڑا احترام کرتا ہوں روشن صاحب کا, جنہوں نے بہت زبردست قسم کی اپنی باتیں کی. یقینی طور پر دیکھیں اس ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ یہ شہر ہے, اور اس شہر کی ریڑھ کی ہڈی ہمارا تاجر برادری ہے. جب آپ کا بزنس کا جو ریشو ہے وہ گرے گا تو آپ کا حکومتی نظام خود بخود ہی گر جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں جتنا میں ایک پولیٹیکل کارکن کی حیثیت سے جتنا میں نے اسٹڈیز کیا چیزوں کو, جتنے بھی سیاستدان اس ملک کے اندر گورنمنٹ میں آتے ہیں
ان میں سے 99% سب کا یہی کوشش ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم جو ہماری سب سے اہم انڈسٹری ہے، وہ ہمارا اکنامیکل ہب جو ہے، یا ہمارا جو تاجر برادری ہے، ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. فارچونیٹ یا انفارچونیٹ ہمارے ساتئی چیزیں چلتی آ رہی ہیں. ہمارے ملک کا نظام ایسا چلتا آ رہا ہے کہ ہم اپنے مرضی سے فیصلے کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم IMF کے سامنے لکھوا کر دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ بھی ان کے آرڈر کے مطابق. تو جب تک ہم ان مجبوریوں سے نہیں نکلتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہم سب کو فیس کرنی ہوگی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم، بالکل اسٹریٹ کرائم اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے اوپر ہم سب نے مل کر بہت پلیٹ فارمز پر آواز بھی اٹھائی ہے. CM صاحب کے سامنے احتجاج بھی کیے، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہوں گے ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر. لیکن میں یہ کہتا ہوں، جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو غیر ملکی باشندے ہیں جو اس تمام چیزوں میں ملوث ہیں، تو آپ ان کے ذرا پیچھے چلے جائیں کہ ان غیر ملکی باشندوں کے پیچھے کون سا نیٹ ورک ہے جو پاکستان کے اندر ان کو لا کر ان کو استعمال کرا کے میری اور آپ کی اس شہر کی سچویشن کو ان سے خراب کروانا چاہتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہم سب کا یہ ہے. اس وقت دیکھیں دنیا بھر میں جو ایک جنگ ہے وہ ہے نیریٹو کی جنگ، وہ ہے بیانیہ کی جنگ، جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر. یہ وارفیئر ہائبرڈ ہے. اس کے پیچھے سب سے بڑا اس وقت ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ اس تمام کے پیچھے ان سب کو لانے والا، اس شہر کو برباد کرنے والا. مجھے یہ بتایا کہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک تاجر ہوں، میں بھی چھوٹا موٹا ایک تاجر ہوں. اگر میرے دکان پہ ایک چیز میں امپورٹ کر کے لاتا ہوں، وہ ملتی ہے 5,000 روپے کا، میرے سامنے ایک غیر ملکی ٹھیا لگا کے اسمگلنگ کر کے وہی چیز کو 400 کا بیچتا ہے، 1,000 کا بیچتا ہے، تو لوگ میری چیز خریدیں گے، اس کی چیز خریدیں گے. جب اس کی خریدی جائے گی تو خود بخود میری مارکیٹ ڈی ویلیو ہو جائے گا اور میں خود پہ خود گر جاؤں گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان کے اوپر پلاننگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں بالکل آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھنے والے تمام حکومتی عہدیداروں سے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو ہم سب نے مل کر اس بات پہ آنا ہے کہ یہ جو لوگ اس ملک کے اندر غیر قانونی طریقے سے لا کے آباد کیے جا رہے ہیں، ان کے شناختی کارڈ بنا دیے جا رہے ہیں. سب سے بڑا علاقہ میرا اپنا متاثر ہے، میں PS99 سولاپور سے تعلق رکھتا ہوں. سب سے زیادہ بڑی آبادی جو ہے غیر قانونی طور پر وہاں آباد کیا گیا ہے. باقاعدہ ان کے شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں، ان کے پیچھے باقاعدہ سوچی سمجھ سازش کرتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کون ہے، جو کون ان کے سے شناختی کارڈ کون بنوا رہا ہے؟ اب میں یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس ملک کے اندر ان لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے پہلے انٹری کیسے ملتی ہے، پھر ان کو انٹری کرنے کے بعد اس شہر کے اندر اتنے سارے بڑے پیسے لا کر تجارت تاجر بنایا جاتا ہے، پھر ان کے NIC کارڈز یہاں بنا دیے جاتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اس ملک کا ایک نظام موجود ہے، جبکہ وہ نظام اگر ٹول پلازا سے گزر کے آنا پڑتا ہے یا مختلف ایسے راستے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، میں شہری ہوں، میں بلوچستان جاتا ہوں، میرا اپنا بلوچستان ہے. مجھے میرے خیال میں 6 چیک پوسٹوں کے بتانا پڑتا ہے کہ یار میں فلاں آدمی ہوں، میرا گھر فلاں جگہ پر ہے، یہ میرا CNIC. ایک بندہ اگر بلوچستان سے KP سے ہوتا ہوا کراچی تک پہنچ رہا ہے تو اس کو میرے خیال میں 500 چیک پوسٹوں کو کراس کرنا پڑتا ہے، وہ بندہ شہر تک آ رہا ہے. تو اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے جو باقاعدہ طور پر اس شہر کے اندر مجھے اور آپ کو اقلیت بنانے کی سازش کی جا رہی ہے. اس کی جدوجہد پیپلز پارٹی نہیں، اس کی جدوجہد تاجر برادری نہیں، اس کی جدوجہد صحافی برادری نہیں، اس پورے کراچی کے لوگوں کو مل کے کرنی ہوگی کہ میری اور آپ کی شناخت خطرے میں ہے. تو لیکن اس کے پیچھے جو ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا منظم کوئی نیٹ ورک ہے یا گروہ ہے، تو پھر سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت جس قدر اس بات پہ پریشان ہے یا جس قدر اس بات پہ فوکسڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید باقی صوبوں میں اتنا فوکس اس معاملے میں نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی سوچا جا رہا ہے، غور کر رہے ہیں. بالکل آن ریکارڈ ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ سندھ حکومت کے بہت ہائی کمال لیول پر، بلکہ سندھ حکومت کو چلانے والے بڑے جو صاحبان ہیں ان تک اس بات کے لیے بڑی زبردست تشویشناک حد تک معاملات بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ چیز کیسے دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ سندھ تک پہنچتے پہنچتے 2 صوبوں سے کروس ہوتے وہ بندے یہاں پہنچتے ہیں. آخر کیا بات ہے کہ وہ وہاں سے امپورٹ ہو کے یہاں لائے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کو توڑنا پڑے گا، اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا پڑے گا جو اس شہر کو برباد کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آج اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے، چینم چھٹی ہے، اور مجھے اور آپ کو اقلیت میں لے جانے کی ایک سازش ہے جس کو ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا. اچھا روشن صاحب، یہ جو ابھی اسٹریٹ کرائم ہے، یقیناً تاجر برادری کے لیے سب سے زیادہ جو لمحہ فکری ہے وہ یہی ہے، اور پھر غیر قانونی طور پہ مقیم جو لوگ ہیں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا وہ کاروبار کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، تو پھر تو یقیناً کاروباری برادری کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو سر، یہ جو اس وقت صورتحال ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی بھی سوچنے میں مجبور ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں تاجر برادری کی طرف سے بھی کوئی آواز اٹھی یا کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ لایا عمل اختیار کرنا چاہیے؟
देखिए, ताजिर बरादरी ने तो अब एक बहुत बड़े पैमाने पे एक इजलास किया था, उसके अंदर एक ये फैसला हुआ है कि अब गली मोहल्लों के अंदर भी अब वो उन्होंने अपनी कमेटियां कायम कर दी हैं, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए वो एक्टिव हो गए हैं। ज़ाहिर है पुलिस की नफरी इस मुल्क के, इस कराची के अंदर कम है, जिसकी वजह से ये इतनी कम नफरी के अंदर एक पूरा कराची को कंट्रोल करना नामुमकिन सी बात है। अच्छा, उसके लिए अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है ना कुछ अपनी फोर्सेज बनाई हैं गली मोहल्लों के अंदर, कभी ड्यूटियां लग गई हैं कि दिन में इनकी ड्यूटी होगी, रात को इनकी होगी। फिर बैंकों के सामने, स्पेशली बैंकों के सामने 2-4 लोगों की ड्यूटी लगी होती है कि कौन पैसे लेके निकल रहा है और कौन पैसे लेके कहाँ जा रहा है। अगर कोई क्रिमिनल उनके पीछे जाता है तो फिर वो जो पीछे जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं वो उनको जाके दबोचते हैं। तो इससे क्या है, कुछ ना कुछ कमी आवाम की तरफ से, ताजिरों की तरफ से भी ये जो क्रिमिनल के इस हालत की जो ये लोग क्रिमिनल जो कदम उठाते हैं उसके अंदर शायद कुछ कमी आ जाए। तो खासतौर पर जो जैसे ब्रोही साहब एक बात की कि भाई हम सिंध गवर्नमेंट जो है इस पे सोच रही है, तो मेरा ख्याल में सोचने का काम इनका है, ताजिरों का नहीं है। ताजिर तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हालांकि ताजिर का ये हिस्सा नहीं। ताजिर का तो एक सबसे बड़ा मसला आजकल रोजगार है, कारोबार है। कारोबार करते हैं, उसके अंदर बिजली नहीं है। आप मसाइल सुनेंगे ना तो मसाइल ही मसाइल हैं, उसमें हल तो कोई है ही नहीं। उसके बावजूद अभी जो ताजिर जो है वो सर्वाइव कर रहा है। अभी अपनी वो ताजिर अपनी सर्वाइवल की जंग लड़े या कि ये क्रिमिनलों से लड़े, मतलब ये जिम्मेदारी हमने तो उनको भाई मुंतखब करके भेज दिया, सिंध हुकूमत आ गई, ये उनका काम है। अब सिंध हुकूमत भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करी है, मगर मेरी नज़र में कुछ बेहतर काम फिर भी कोई कर सकता है तो वो पीपल्स पार्टी कर सकती है। वो इसलिए नहीं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि पीपल्स पार्टी का जब दौर आया था तो लोग कम अज़ कम अच्छा कुछ खा पी रहे थे, सुकून से खा रहे थे। ये जो आजकल जो बेचैनी पैदा हो गई है ना, ये बेचैनी उस दौर में नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत आए कम अज़ कम आवाम के मसाइल हल करे। अब अगर हुकूमत की जमातें बैठ अगर ये बातें करेंगी कि हमें ये नहीं पता इसके पीछे कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, और ये सिंध हुकूमत में 500 बॉर्डर क्रॉस करके 500 चेक पोस्टें क्रॉस करके अगर कराची में दाखिल हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, ये हुकूमत की है, ये सिंध गवर्नमेंट की है। सिंध गवर्नमेंट के लोग खड़े हुए वहाँ पर, तो वो कैसे अंदर आने देते हैं? और अगर आ जाते हैं तो गैर मुल्की, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि CVU के ऊपर जो है ना वो फ्लैग जो है ना वो लहराने और पकड़ने वाला कोई नहीं। ये किसकी जिम्मेदारी है? सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मादरत के साथ आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता है CVU के ऊपर मतलब बच्चे बोलने लगे कि क्या हमारे झंडे का कलर चेंज हो गया? बच्चों को तो नहीं पता, समझ ले कितनी क्वांटिटी के अंदर होंगे। उनको पकड़ा किसी ने क्यों नहीं, उनको रोका किसी ने क्यों नहीं? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये क्या ताजिरों की जिम्मेदारी है? और उनका जो रुझान है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं बल्कि भारत की तरफ है। और उनका जो जितने भी लोग थे उनका रुझान, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट में जो एशिया कप था उसमें ही हमने बहुत कुछ चीज़ें वाज़ेह हुई हैं और देखा भी है। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन असल में ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं गैर कानूनी मुकीम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, वरना वो लोग जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या इक़दाम कर रहे हैं उनसे यकीनन हम सब जो है वो बेहतरी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन जो क्रिमिनल एलिमेंट है उसको पकड़ना ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।